बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना बेशक वो लोग जो आमनो ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग जो हादू यहूदी हुए, वन्नसारा नसारा कहते हैं ईसाइयों को, वस्साबीना साबी कहते हैं बेदीन या सितारा परस्त, यानी कोई शख्स किसी कौम या मज़हब का हो और वो सितारा परस्त हो तो या बेदीन हो तो साबी कहलाता है। मन जो कोई आमना ईमान लाए बिल्लाही अल्लाह पर, वल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, व आमिला और अमल करे, सालिहन साले अमल नेक अमल करे, नेक काम करे, फला होम पस फ़ा मतलब पस ला लिए होम उसके लिए, अजरु होम अजरु अजर है, होम उनका, इन दा पास, रब्बिहिम उनके रब के पास, उनका सिला उनके रब के पास है। वला खौफुन और नहीं खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला हुम यहज़नून और ना ही वो गमगीन होंगे। यहूद और नसारा दोनों कहा करते थे कि ये जो आयत कुरान में एक आयत आती है, नहनु अब्नाउल्लाह व अहिब्बा, यानी हम अल्लाह के बेटे और चहीते हैं, तो यही यहूद जो थे वो ये बात इसलिए कहते थे कि वो पैगंबरों की औलाद हैं, और नसारा इसलिए कि वो अल्लाह के बेटे, नाउज़ु बिल्लाह, जिन्हें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जिन्हें वो अल्लाह का नाउज़ु बिल्लाह बेटा कहते, तो वो कहते कि हम उनके बेटे की उम्मत हैं, और उनके अक़ीदे के मुताबिक उम्मत के गुनाहों के कफ़ारे पे वो सूली पर चढ़ गए थे ईसा अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ताला ने उन लोगों के इस अक़ीदे का इनकार करते हुए फ़रमाया, कोई शख्स चाहे यहूदी हो, ईसाई हो, साबी हो, यानी अपना दीन बदलने वाला ही क्यों ना हो, जो भी अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाएगा, जवाबदेही के डर से नेक आमाल करेगा, निजात सिर्फ़ उसी की होगी। बाकी नस्बी रिश्ते के हमारे ख़ानदान में फ़लाँ पीर बाबा हैं तो वो बड़े अल्लाह वाले हैं, और दूसरा कि हम उनके रेफरेंस से जो है क़यामत वाले दिन अज़ाब से बचा लिए जाएंगे, या वो हमारी सिफारिश कर देंगे क्योंकि वो हमारे बड़े करीबी रिश्तेदार हैं और हमारी उनसे बड़ी बनी बनाई है तो हमें बख्शा देंगे वो, तो ऐसा क़तन मुमकिन नहीं है। जितने भी नस्बी रिश्ते हैं, ताल्लुक़ात हैं, उस दिन किसी काम नहीं आएंगे। वइज़ और जब अख़ज़ना हमने लिया, ना बता रहा है मतलब हमने, अख़ज़ करना जैसे मैंने पहले भी बताया था, मीसाक़कुम तुम्हारा वादा, मीसा का पुख्ता वादा तुमसे, व रफ़अना और रफ़ा बुलंद किया, ना हमने उठाया, हमने, फ़ौक़ा ऊपर, कुम तुम्हारे ऊपर, तूर को, तूर पहाड़ को। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं जब हमने तुमसे अहद कर लिया और कोहे तूर को तुम पर उठा खड़ा किया तो खुज़ू और क्या कहा और हुक्म दिया कि पकड़ो, खुज़ू आख़ज़ से ही खुज़ू। अब यहाँ पे ये अमर का सीगा है, जैसे मैंने आपको उर्दू में मिसाल दी थी शुरू में, कैसे खाया, खाते हैं, खाएंगे, खाऊंगा, खाती हूँ, खा रही हूँ, और एक आता है लफ्ज़ खाओ। अब हुक्मिया जुमला, हुक्मिया लफ्ज़ खाओ, अमर, हुक्म, ठीक है। तो इसी तरह आख़ज़ा युख़ज़ु, यहाँ पर आ गया खुज़ उसे सही है, क्या, पकड़ो, माँ जो, आतईना, आतई अता से ना, हमने दिया, कुम तुम सब को, जो हमने तुम सब को दिया, यानी किताब ही दी ना अल्लाह ताला ने, पकड़ो उसे जो हमने तुमको दिया, बेक़ुव्वतिन क़ुव्वत के साथ, ज़ोर से, वज़्कुरू और ज़िक्र करो, याद करो, माँ जो कुछ फ़ीही इसमें है, लअल्लकुम ताकि तुम, तत्तक़ून बच जाओ, महफूज रहो, तक़वा इख्तियार करो। तो ये सारे मीनिंग यहाँ पर बनेंगे। तो ये वाक़या भी बनी इसराइल के उस दौर से ताल्लुक़ रखता है जब उनके 70 मुंतखब शुदा अफराद पर बिजली गिराकर उन्हें हलाक किया गया था, फिर दोबारा ज़िंदा किया गया था। उनको भी और उनके साथ बनी इसराइल के दूसरे लोगों के ऊपर भी तूर पहाड़ के दामन में उन्हें ले जाया गया, और उस तूर पहाड़ को उनके ऊपर झुका दिया गया, यानी जैसे वो उनके ऊपर एक साया किए हुए हो। अब पीछे समंदर था, आगे सरों के ऊपर साइबान की तरह तूर पहाड़ है। इस वक्त उनसे पूछा गया, बताओ तौरात पर अमल करते हो या नहीं, और इकरार करते हो तो फिर पूरी मजबूती से अहदो पैमा करो, पुख्ता वादा करो,
ورنہ ابھی اس پہاڑ کو تمہارے اوپر گرا کر تمہیں کچل دیا جائے گا۔ اس وقت بنی اسرائیل کو اپنی نافرمانیوں، اپنی غلطیوں، وعدہ خلافیوں کا احساس ہوا، گناہوں سے توبہ کی، تورات پر عمل پیرا ہونے کا پختہ اقرار کر لیا، اور یہ اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تم لوگوں میں کچھ پرہیزگاری کی صفت پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تھوڑی سی پرہیزگاری کی، تقوی کی، ڈر خوف تمہیں آگے کے حساب کا ہو، تو اس وجہ سے یہ عمل کیا گیا۔ ثم پھر تولی ولا تولی پھر گئے تم، من بعد اس کے بعد، ذالک اس پختہ وعدے سے پھر گئے جو تم نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا۔ فلولا پس اگر، فلو فا پس لو اگر، لا نہیں، فضل اللہ اللہ کا فضل ہوتا، علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اس کی رحمت، اس کی مہربانی نہ ہوتی، لکنتم البتہ تم ہو جاتے، من الخاسرین کس میں ہو جاتے؟ خسارہ پانے والوں میں، نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اتنے پختہ اقرار کرنے کے باوجود اے یہودیوں تم نے پھر وعدہ خلافی کی، اس کے باوجود اللہ نے تم پر رحم کیا جو تمہیں زندہ رہنے دیا، ورنہ تمہارے جرائم کی فہرست اتنی لمبی ہے جو تمہاری تباہی کو روک نہیں سکتی، یعنی تمہاری تباہی کا تقاضا کرتی ہے کہ بس انہیں تباہ کر دیا جائے جتنے تم لوگوں نے جرم کیے ہیں۔ وَلَقَدْ اور لقد البتہ تحقیق، لقد جو ہے نا بات میں پختگی کے لیے آتا ہے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علمتم علم جانتے ہو تم، الذین ان لوگوں کو، الذین اعتدوا جو حد سے نکل گئے، منکم تم میں سے، فی السبت، سبت کہتے ہیں سیچرڈے، ہفتے کے دن میں، فقلنا پس کہا ہم نے، لہم ان کو، کونو ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل بندر ہو جاؤ، لیکن تم اس کے بعد بھی پھر گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یقیناً تمہیں اس کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتے کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے۔ تو اب یہاں پر سوال پیدا ہوتا ہے اصحاب سبت کے بارے میں کہ یہ سبت، فی السبتی ہفتے کے دن کے بارے میں اصحاب سبت سے کون مراد ہے؟ تو ایسا ہے کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ ہفتے کے دن کاروبار نہیں کریں گے بلکہ چھٹی کریں گے، اس دن آرام اور اللہ کی عبادت کریں گے۔ تو رات میں بھی یہ بات وضاحت سے ہے کہ جو شخص اس مقدس دن کی حرمت کو توڑے گا وہ واجب القتل ہے۔ لیکن یہودیوں پر ایک ایسا دور آیا کہ یہود اس دن کھلے بندوں، یعنی اپنا کاروبار جو تھا وہ کھلم کھلا کرنے لگے، تجارت وغیرہ کیا کرتے۔ تو اس سلسلے میں سورہ اعراف میں انہی کا ہی واقعہ آئے گا بہت وضاحت سے، جس میں ہے کہ ایک ایسی انہی کا ہی ایک گروہ تھا، مخصوص بستی کا ذکر آئے گا بنی اسرائیل کی جو سمندر کے کنارے آباد تھی۔ ان لوگوں کا پیشہ ہی مچھلیاں پکڑنا تھا، ماہی گیری تھا، لیکن اتفاق کی بات کہ 6 دن تو مچھلیاں پانی میں چھپی رہتی تھیں، نیچے رہتی تھیں، تہہ میں رہتی تھیں، ہفتے کے دن پانی کی سطح پر سینہ تان کر تیرتی پھرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آزمائش رکھی تھی ہفتے کے دن، اور جب یہ مچھلی پکڑنے والوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے حیلہ سازی کی کہ ساحل کے ساتھ کھائیاں کھود لیں، اس میں پانی آتا تو ساتھ مچھلیاں بھی آ جاتی، اور دوسرے دن یہ لوگ ان مچھلیوں کو پکڑ لیتے۔ تو ان بستی والوں کے 3 گروہ بن گئے، وہی کہ ایک تو مجرم گروہ تھا کہ جو بہانے سے مچھلیاں پکڑتا تھا، دوسرا گروہ وہ تھا جو انہیں اس حیلہ سازی سے منع کرتا تھا، تیسرا گروہ وہ تھا جو خود مچھلیاں پکڑتا تو نہیں تھا بلکہ پکڑنے والوں کو منع بھی نہیں کرتا تھا، اور منع کرنے والے لوگوں سے کہتا تھا کہ تم لوگوں کو کیوں منع کرتے ہو جو باز آنے والے نہیں ہیں، ان پر عذاب ہونے والا ہے۔ اور منع کرنے والے یہ جواب دیتے ہیں ہم اس لیے منع کرتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور معذرت پیش کر سکیں، اور دوسرا یہ کہ شاید یہ لوگ ہمارے روکنے سے یہ باز آ جائیں۔ پھر جب اس قوم پر عذاب نازل ہوا تو اس عذاب سے صرف منع کرنے والا گروہ بچا لیا گیا، خاموش رہنے والے اور مجرم دونوں گروہوں پر عذاب نازل ہوا، اور وہ عذاب یہ تھا کہ تم ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، یعنی کہ کونو قردۃ خاسئین۔ تو اب معجزات کے منکر حضرات جناب یہ کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی عادت اور خصائل تو بندروں جیسے ہو گئے، لیکن ان کی صورتیں مسخ نہیں ہوئی تھیں،
یعنی عادتیں صرف بندروں جیسی ہوئی تھیں۔ تو اب یہ جو ہے یہ غلط ہے، قرآن کے واضح الفاظ یہاں موجود ہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ تم ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ، یعنی شکلیں مسخ نہیں کی گئیں یا ان کے صرف عادتیں نہیں بگاڑی گئیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بذات خود بندروں میں تبدیل کر دیا۔ پھر اسی طرح ہے کہ اب یہ جو تھے ان کی شکلیں، ایسا ہوا کہ ایک دوسرے، اس کے بعد والی ایک آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی شکلیں تو ویسے ہی انسانوں کی رہی تھیں، اور اس وقت کے موجود لوگوں اور پچھلوں کے لیے سامان عبرت بن گئے تھے، پرہیزگار ان سے سبق لے سکتے تھے۔ تو حقیقتاً وہ ایسا تھا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں، جیسے آگے دیکھیے فجعلناہا، پس کیا ہم نے اس قصے کو کیا کیا، نقالن، اس کو عبرت بنایا، لما، ان کے لیے جو بین یدیہا، ان کے آگے تھے، وما خلفہا، اور جو ان کے پیچھے تھے، وموعظۃ للمتقین، اور متقیوں کے لیے اسے نصیحت بنایا۔ تو اب یہ اسے سامان عبرت کیسے بنایا گیا پچھلے لوگوں کے لیے؟ تو حقیقت یہ ہے کہ حقیقتاً وہ واقعی بندر بن گئے تھے، اللہ کی آیات سے واضح ہوتا ہے، کونوا قردۃ خاسئین سے، ٹھیک ہے، واقعی بندر بن گئے تھے، اور ان کے دماغ وہی رہے تھے، یعنی ان میں فہم اور شعور جو تھا وہ انسانی تھا۔ تو یہ 3 اقوال ہیں۔ ایک تو کیا قول ہے کہ صرف کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کیا کہ ان کا صرف جو عادتیں تھیں وہ بندروں جیسی ہو گئی تھیں، تھے وہ انسانی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی صورتیں مسخ ہو گئی تھیں اور باقی وہ انسان ہی رہے تھے، اور ایک قول کیا ہے کہ وہ مکمل بندر ہی بنا دیے گئے تھے، لیکن ان میں جو فہم اور شعور تھا وہ انسانی تھا۔ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے تھے، ایک دوسرے کو دیکھ کر روتے تھے، مگر بات نہیں کر سکتے تھے۔ پھر 3 دن کے بعد یہ سارے جو بندر بنائے گئے تھے یہ سب مر گئے۔ یہ واقعہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے دور میں پیش آیا تھا۔ سورہ اعراف میں اس کی مزید وضاحت آئے گی۔ آگے دیکھیے، وَإِذْ، اور جب قال کہا موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، اپنی قوم سے، اِنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ، یأمرکم، وہ تم سب کو حکم دیتا ہے، کیا حکم دیتا ہے، ان تذبحوا، ان یہ کہ تذبحوا، تم ذبح کرو، تا مطلب تم، ذبح ذبح، واو پلورل سائن، تم ذبح کرو، بقرہ ایک گائے۔ قالوا، انہوں نے کہا، اتتخذنا، کیا تم ہمارا پکڑتے ہو ہزوا، مذاق، یعنی کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہنسی اڑاتے ہو۔ قال، تو اب کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، ان یہ کہ اکون میں ہو جاؤں، من الجاہلین، کس میں سے؟ جہالت برتنے والوں میں سے۔ تو بنی اسرائیل میں واقعہ یہ تھا کہ جب انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تو ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک مالدار شخص مارا گیا تھا، جسے اس کے بھتیجوں نے جنگل میں موقع پا کر قتل کیا تھا اور رات کے اندھیرے میں کسی دوسرے شخص کے مکان کے سامنے پھینک دیا تھا۔ تو اس کے قاتل کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی کہ اس قوم کو حکم دو کہ وہ ایک گائے ذبح کریں، پھر اس کے گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارے، اور مقتول خود بول کر اپنے قاتل کا نام اور پتہ بتا دے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو اللہ کا حکم سنایا تو وہ کہنے لگے، کیا ہم سے مذاق کرتے ہو؟ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دراصل ایسا تھا کہ بنی اسرائیل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کے مترادف تھا، کیونکہ گوالہ پرستی کے جراثیم، گائے بیل سے محبت، اسے دیوتا سمجھنے کا عقیدہ تو ان میں شروع سے چلا آ رہا تھا۔ تو اب یہ تکلیف تو انہیں یہ ہوئی کہ جس چیز کو وہ قابل پرستش سمجھتے تھے، اللہ نے اسی چیز کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا، انہیں یہ یقین نہیں تھا کہ اس طرح گائے کے گوشت کا ٹکڑا مارنے سے مردہ لاش جی اٹھے گی، بول کر قاتل کا پتہ بتا دے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے یوں کہہ دیا کہ ہم سے دل لگی کرتے ہو، یعنی وہ اس بات پر یقین نہیں کرتے تھے کہ گائے بھلا کیسے اس کا ذبح کیا ہوا گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ مارنے سے وہ بھلا کیسے مردہ زندہ ہوگا اور قاتل کا پتہ بتائے گا۔ تو اس لیے کیا انہوں نے کہا، کیا ان اکون، یہاں پہ اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، ہمارا مذاق بناتے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا، میں تمہیں اللہ کا حکم بتا رہا ہوں، اسے مذاق نہیں کر رہا، کیونکہ ایسی دل لگی کی باتیں کرنا جاہلوں کا کام ہے، ایسا مذاق بنانا جاہلیت کا کام ہے۔ اگر بنی اسرائیل ایک فرما بردار قوم ہوتے تو کوئی سی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کے حکم کی تعمیل ہو جاتی، مگر
انہوں نے ٹال مٹول کی، ٹھیک ہے، نافرمانی ان کی رگ رگ میں جیسے کہ بھری ہوئی تھی، تو کہنے لگے اچھا ہمیں اپنے پروردگار سے پوچھ کر بتاؤ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا وہ گائے جوان ہونی چاہیے، بوڑھی یا کم عمر نہیں ہو۔ پھر دوسری مرتبہ سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر بتائیں کہ اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر جواب ملا کہ وہ گہرے زرد رنگ کی ہونی چاہیے جو دیکھنے والوں کے دلوں کو خوش کر دے۔ اب بھی حکم پورا کرنے پر طبیعت ان کی آمادہ نہیں ہوئی۔ پھر تیسری مرتبہ سوال کیا کہ ایسی صفات کی گائیں تو ہمارے ہاں بہت سی ہیں، ہمیں پوچھ کر بتایا جائے کہ اس کی مزید صفات کیا ہونی چاہیے تاکہ ہمیں کسی متعین گائے کا علم ہو جائے جس کی قربانی اللہ کو منظور ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا کہ وہ گائے ایسی ہونی چاہیے جس سے ابھی تک کھیتی باڑی کا کام لینا شروع ہی نہ کیا گیا ہو، یعنی نہ وہ ہل کے آگے جوتی گئی ہو، نہ کنویں کے آگے، تندرست ہو، صحیح سالم ہو، یہ نہ ہو کہ کسی بیماری یا کمزوری کی وجہ سے کام نہ لیا جا رہا ہو، اس میں کوئی داغ بھی نہ ہو، کوئی عیب بھی نہ ہو۔ اب اس طرح کی گائے ہونی چاہیے۔ اب انہیں سارے سوالات کا جواب اگلی آیات میں آ رہا ہے، دیکھیے، قالو انہوں نے کہا ادعو دعا کر لنا ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین بیان کر دے لنا ہمارے لیے، ماں ہی وہ کیسی ہو، ماں کیسی ہیا وہ کیسی ہو۔ قال تو کہا موسیٰ نے انہو بے شک وہ یعنی تمہارا رب یقول یہ کہتا ہے، انہا بقرہ بے شک وہ گائے، لا فارض ولا بکر نہ بوڑھی ہو نہ جب بچہ ہو، عوان بین ذالک بلکہ وہ درمیانی ہو اس کے، ففعلوا پس تم ایسا کرو، ما تؤمرون جو تم حکم کیے گئے ہو، جیسا تم کو حکم دیا گیا ویسا کرو۔ قالوا پھر انہوں نے کہا ادعو لنا دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین لنا وہ بیان کرے ہم سے، ما لونہا لون کہتے ہیں کلر کو، کیا کلر ہونا چاہیے اس کا۔ قال تو کہا موسیٰ علیہ السلام نے انہو بے شک وہ یقولو اللہ فرماتا ہے، انہا بقرۃ کیا فرماتا ہے کہ وہ بیل ہے، صفراء زرد کلر، فاقع گہرا، لونہا اس کا رنگ، تسر مسرت سے ہے، تسر خوش کرتا ہو، ناظرین دیکھنے والوں کو۔ قالو انہوں نے کہا ادعو لنا دعا کر ہمارے لیے ربک اپنے رب سے، یبین بیان کرے لنا ہمارے لیے، ماہی کیا ہے وہ کیسی ہے۔ ان البقرہ بے شک گائے، تشابہ علینا مشابہ ہو گئی ہے ہمارے اوپر، وَإِنَّا اور بے شک ہم انشاء اللہ اگر اللہ نے چاہا لمہتدون ہم ضرور ٹھیک بات ہمیں پتہ چل جائے گی، ہم ہدایت پانے والے ہو جائیں گے، یعنی ہمیں صحیح راہ معلوم ہو جائے گی کہ اللہ کو کیسی گائے چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، قال فرمایا انہو بے شک وہ یقول فرماتا ہے، انہا بے شک وہ بقرۃ گائے ہے، لا ذلول نہ جوتا ہو، تو سیر الارض زمین کو یعنی کہ جو زمین کو جوتتی نہ ہو، تو سیرو پھاڑنے کو کہتے ہیں، زمین پھاڑنا یعنی گودی کی جاتی ہے، زمین کو جوتا جاتا ہے، اس میں بیج ڈالا جاتا ہے، تو جیسے جانوروں سے پہلے یہ کام لیا جاتا تھا تو اس جانور سے کام نہ لیا گیا، اس بیل سے کام نہ لیا گیا ہو، ولا تسقی الحرث نہ پانی پلاتی ہو اس سے، یعنی کھیتی کو پانی نہ دیتا ہو، یعنی اس سے کنویں کے ساتھ کنویں سے پانی نکالنے کے کام نہ لگایا گیا ہو، مسلمۃ اللہ مسلمۃ تندرست ہو، لا شیاتا نہ داغ ہو، فیہا اس میں، قالو انہوں نے کہا الآن اب، جئتا تو آیا ہے، جئ آنا تا تم آئے ہو، بالحق کی حق بات لے کر، کلیئر بات لے کر، صحیح باتیں لے کر، درست باتیں لے کر، فذبحوہا پس ذبح کیا اسے انہوں نے، وما کادو اور نہ تھے وہ قریب اس کے کہ یفعلون ایسا کریں۔ تو یہی ہے اس کی تفسیر جو پہلے ہم نے کر لی ہے۔ تو اب ایسا ہے کہ قوم جتنے سوال کرتی گئی پابندیاں بڑھتی گئیں، اب ان ساری پابندیوں کے بعد بس ایک ان کے ہاں صرف ایک ہی گائے رہ گئی تھی جو تقریباً سنہری رنگ کی، بے داغ اور جوان تھی، اور ایسی ہی گائے ہوتی تھی جسے پوجا پاٹ کے لیے انتخاب کیا جاتا تھا۔ اب ایک تو انہیں اپنے معبود کشی کی ذہنی کوفت تھی، اور دوسرا یہ کہ جس شخص کی یہ گائے تھی وہ ایک نیک بخت آدمی تھا جو اپنی ماں کی بہت خدمت کرتا تھا۔ جب اسے اس کی اہمیت معلوم ہوئی تو اس نے منہ بھر کر اس گائے کے دام مانگے۔ اس کی قیمت یہ ٹھہری کہ گائے کو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھال میں جتنا سونا آئے گا وہ اس کی قیمت ہوگی۔
تو ان لوگوں کو وہ قیمت بھی ادا کرنی پڑی. تو اتنے سوال جواب کے بعد انکار کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی. اس کے بعد بالآخر انہیں اس گائے کو ذبح کرنا ہی پڑا، حالانکہ وہ اللہ کے پہلے حکم پر ہی گائے ذبح کرنے پر آمادہ ہو جاتے تو وہ کوئی بھی گائے ذبح کر سکتے تھے. یعنی تب ان کے لیے اتنی پابندیاں نہیں تھیں. اس لیے ہے کہ دین میں بے جا سوالات نہیں کرنے چاہیے. جتنی اللہ تعالیٰ نے آسانی رکھی ہے اسی پر عمل کیا جائے. کئی ایسے احکامات تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور پر، جب صحابہ پوچھتے کہ اگر ہم ایک سے زائد مرتبہ کریں تو، یا اگر اس میں مسائل پوچھتے کہ اگر ہم زیادہ بار کر لیں تو اب اگر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی باتوں پر خاموشی اختیار نہ کرتے تو وہ ہمارے اوپر بھی لازم ہو جاتی. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی زیادہ بے جا سوالات کرنے سے منع فرمایا گیا. قرآن کے بہت سے موقع پر آپ یہ پڑھیں گے کہ جب مسلمان بھی اسپیشلی ایسے فضول سوالات کرتے تو انہیں بھی منع کیا گیا کہ آپ ایسے سوال نہ کریں کہ آپ کے اوپر پابندیاں بڑھا دی جائیں. ہاں ضرورت کے سوال انسان کر سکتا ہے جو اسے سمجھ نہ آئے،